बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। खबर ये है कि ये खिचड़ी क्यों पक गई है, यानी पार्लियामेंट के अंदर भी इमरान खान इस्तीफ़ा दो, इमरान खान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और वो तो चले एक अपोजिशन लगा रही एक मुद्दत से। अब ये अवाम की हो गया है, अवाम ने नारे मारने शुरू करते हैं और पीटीआई के जलसे में नारे लगाए जा रहे हैं कि जनाब इमरान खान इस्तीफ़ा दो, इमरान खान मुर्दाबाद, इस तरह के नारे जो हैं वो लग रहे हैं। ये दूसरा वाक़या है जो मेरे ख्याल एक हफ्ते 10 दिन के अंदर हो गया है और पीटीआई के जलसे में हुआ है। ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले आज सुबह से एक रोला बना हुआ है और रोला जो है वो ये है कि जनाब सर्बिया में पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं शहरयार खान साहब। 2019 में उनकी तैनाती हुई थी, वो उनका ज़ाहिर कैरियर है पूरा, वो वहाँ पर तैनात हैं और उनके ट्विटर अकाउंट से, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से और इंस्टाग्राम से और फेसबुक से एक ट्वीट हुआ। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जनाब 3 महीने से हमारी सैलरीज नहीं आई और हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है। मैं बड़ा मजबूर होकर ये ट्वीट कर रहा हूँ और पाकिस्तान की जो हुकूमत है, यानी इमरान खान की हुकूमत है, उसने इन्फ्लेशन यहाँ तक ले गई है कि अब हमारे पास बच्चों को देने की फ़ीसें भी नहीं और हमें तनख्वाहें भी अदा नहीं की जा रही। अच्छा, अब इस ट्वीट का मतन अगर आप देखें, आपकी स्क्रीन पे ट्वीट चल रहा है, अगर आप इसका मतन देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लगता ऐसे ही है कि जनाब ये वाकई हैक हुआ है। इसके जवाब में ज़ाहिर है वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि जनाब ये ट्वीट जो है ये बाकायदा तौर पर हैक कर लिया गया, ट्विटर अकाउंट भी, इंस्टाग्राम भी और फेसबुक भी, और जिसकी वजह से ये ट्वीट जो है वो किया गया है। ट्वीट होने के कुछ देर बाद ही इंडियन मीडिया जो है वो चढ़ गया और इंडियन मीडिया ने मतलब फुल टाइम पाकिस्तान पूरे की जो है ना वो बुरे हालात कर दिए, पकड़िए। ज़ाहिर है वो दुश्मन है, हमारा मुल्क हमारे मुल्क का दुश्मन है, तो उसने इसी तरह से करना था। वो उसे आप अच्छाई की तवक्का तो रख नहीं सकते। मैं इस पर खामोश इसलिए रहा कि मुझे ये खुद शुबा था। फिर वज़ारत ख़ारजा का बयान भी आ गया, ये अपनी जगह पे है बात कि ये बिल्कुल हो गया। फिर वो ट्वीट भी बाद दोपहर 1 बजे के करीब डिलीट कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि वो जिस बंदे ने भी हैक किया था, अगर वो हैक हुआ था अकाउंट, तो फिर उससे वो हैकर से अकाउंट जो है वापस हमारे जो एम्बेसी के लोग हैं या मुतलका हुकाम है उन्होंने उसको को वापस खो लिया। तो फिर एक उसको ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, इंस्टाग्राम से भी डिलीट हो गया और फेसबुक से भी हो गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम उस बात को ही तस्लीम करेंगे जो कि वज़ारत ख़ारजा कह रही है, और वज़ारत ख़ारजा की बात यह है कि जनाब ये हैक हो गया था। लेकिन वो तो हैक हो गया पाइन, 80 कितने हथों हैक हुए हैं। ये जो पाकिस्तान के 22-23 करोड़ अवाम है, ये किसके हाथ में हैक हुए हैं कि कीमतें आसमान पे चलेगी चीज़ों की। और अभी भी शौकत तरीन साहब जो हैं वो बैठ कर बता रहे हैं बड़े फ़ख्र के साथ कि जनाब अभी जो मिनी बजट आ रहा है उसमें हम कितने 100 अरब रुपए के टैक्स लगा रहे हैं और 300 अरब रुपए का, 350 अरब रुपए का पहले इन्होंने सब्सिडी थी सेल्स टैक्स में, वो विड्रा की है। 200 अरब रुपए की इन्होंने डेवलपमेंट बजट है वो उन्होंने विड्रा किया है। तो अभी वो बता रहे थे कि पता नहीं कितने 100 अरब का मज़ीद लगेंगे टैक्सीज मिनी बजट के अंदर। इसके साथ साथ जो बता रहे हैं वो ये है कि जनाब पेट्रोल की कीमत 4.75 पैसे हर महीने बढ़ानी है, उस पर टैक्स लगाना है। और जो बिजली की कीमत है वो 5 रुपये पर यूनिट के करीब हर महीने बढ़ेगी। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बताई जा रही हैं। अब देखिए, आप सारा कुछ कर लें, अगर आप पेट्रोल और बिजली की कीमत बढ़ाएंगे हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी। टमाटर से लेकर मतलब है कि आप गाड़ी खरीदने चले जाएं वहाँ तक कीमत हर चीज़ बढ़ेगी। उसकी वजह यह कि दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो बुनियादी तौर पर हर चीज़ की जो है पैदावार उसमें अहम तरीन किरदार अदा करती हैं। अच्छा, अब ये सिस्टम किसने हैक किया हुआ है हमारा? ये जो इकनॉमिक सिस्टम है ये किसके हाथों में चला गया है? हम ये जो इमरान खान साहब हैं, ये इनकी जब से हुकूमत आई है साढ़े तो दिन भैड़े शुरू हो गए पाजी। किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लेकिन दिन भैड़े शुरू हो गए हैं और दिन इतने बुरे आ गए हैं कि अब आज राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि पेट्रोल जब 200 रुपये लीटर चला जाएगा तो आप मुझे बताएं कि केड़ा शरीफ आदमी है, मेहनत कश आदमी है जो अपने घर का खर्च चला सकेगा। कोई ऐसा सीन नज़र ही नहीं आता और वाकई बजट बन ही नहीं रहा, सच्ची मुच्ची नहीं बन रहा और समझ ही नहीं आ रहा कि मौजूदा हालात से गुजारा किमें करना है।
یہ وہ صورتحال ہے ایکچولی جو میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں، یہ وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے نعرے لگ رہے ہیں بھائی جان. اب عوام نعرے لگا رہی ہے اور جا کے نعرے کتنے لا رہی ہے؟ پی ٹی اے جلسے جا کے نعرے لا رہی ہے. وہ کوئی نوجوان فوٹیج آپ کے سامنے چل رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو چند پی ٹی اے کے لوگ جو ہیں وہ تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں. گولڑا موڑ ایک جگہ ہے راولپنڈی میں، وہاں پر اسد عمر صاحب خطاب کر رہے تھے اور اسد عمر صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ میں نے پی ڈی ایم سے کہا تھا اسلام آباد میں جلسہ کرتے ہوئے کہ جناب بالکل اسلام آباد کی طرف مت آنا ورنہ یہ ہمارے پی ٹی کے شیر جو ہیں یہ دیکھ لیں. اس طرح دی گلہ انہوں نے کی تھی. تب میں نے ویلاگ کیا تھا اس کے اوپر. اسی جلسے میں جب اسد عمر صاحب یہ باتیں کر کے گئے، ساتھ ہی ایک بندہ سٹیج کے اوپر آیا، اس نے مائک پر آ کر کہا کہ عمران خان استعفیٰ دو، تم نے ملک کا برا حال کر دیا. پی ٹی آئی کا بندہ تھا وہ. یہ بھی کوئی نوجوان پی ٹی آئی کا ہے جس نے تنگ آ کر ظاہر ہے اس کی حالت بتا رہی ہے کہ اس کے گھر میں پتہ نہیں کھانے کو ہے کہ نہیں ہے، ماں دی دوائی جو کہ پیسے گھس کے نہیں گئے، اور وہ جو اپنا بچوں کی فیس اور دیگر معاملہ جو بھی زندگی کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں کر پا رہا ہوگا. تانگ آمد بجانگ آمد ہوتا ہے. تو اس نے آگے نعرہ لگا دیا کہ عمران خان استعفیٰ دو اور عمران خان مرد آباد. یہ نعرے پی ٹی کے لوگ لگا رہے ہیں. مسئلہ میں جو کہنا بات میں چاہ رہا ہوں کہ سر ہمیں یہ نہ بتائیں کہ اکاؤنٹ فلانے نے ہیک کر لیا، انڈین ہیکرز نے کر لیا ہوگا، میں اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں. یہ نہ بتائیں کہ نواز شریف لٹ کے کھا گیا، یہ نہ بتائیں کہ زرداری لٹ کے کھا گیا. ہمیں یہ بتائیں کہ تاڑے دماغ سے کیڑی اٹ بج گئی پائن. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ نے یہ سارا اکنامک سسٹم ہی ہیک کروا دیا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ مطلب اب بالکل مادر پیدر آزاد ہو گیا سر. اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں رکھے ہوئے پیسے جو ہیں وہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ گورنر اسٹیٹ بینک کی اجازت کے بغیر نہیں نکلوا سکتی، ایسا مجھے بتایا گیا. یہ جو قانون سازی ہوئی ہے اور یہ ایک ٹیکس کلیکٹر ہی بن کے رہ گیا ہے. اسٹیٹ بینک جو پیسے اکٹھے کرے گا تو آئی ایم ایف نو دے جائے گا. گورنر پنجاب جو ہیں وہ آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے 6 ارب ڈالر کے عوض پورے کا پورا پاکستان لکھ کے دے دیا آئی ایم ایف کو. یہ گورنر پنجاب کہہ چکے ہیں. اب آپ ذرا تھوڑے سے مطلب ڈاٹس کو ملانا شروع کریں. اپوزیشن پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان یہ تو شروع تو رولا پا رہے ہیں کہ حکومت نااہل ہے، نالائق ہے اور لٹ کے کھا گئی. ان کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ان کے ساتھی ہیں یعنی سٹنگ گورنر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف کو پاکستان لکھ کر دے دیا. ایک یہ ذہن میں رکھیں. ایک ریاض فتیانہ صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ جناب جب وہ کانفرنس میں گئیں زرتاج گل صاحبہ اور ساتھ وہ، تو وہاں پر لڑائی ہوئی اور کرپشن ہوئی، پیسہ جو ہے اس کا بے دریغ استعمال کیا گیا. یہ ریاض فتیانہ صاحب آپ کو پتہ کون ہے؟ ریاض فتیانہ صاحب کی جو پولیٹیکل کیریئر ہے وہ اسٹوڈنٹ سے تھا. ایم ایس ایف ایک تنظیم ہوا کرتی تھی اسٹوڈنٹس کی، اس کے یہ صدر رہے بہت عرصہ، پھر یہ وزیر تعلیم بنے، پتہ نہیں پھر یہ جناب پتہ نہیں کیا کیا بنتے رہے، مسلسل جیتتے چلے آ رہے ہیں. خالد خرل صاحب اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے، ان کے مقابلے میں کمالیہ سے یہ الیکشن لڑا کرتے تھے اور ہمیشہ اس پارٹی کے ساتھ رہے ہیں جڑی جیتن والی پارٹی ہوتی، یعنی جو اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ پارٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ رہے ہیں. ریاض فتیانہ صاحب کو بھی نوٹس ہو گیا اور ان کو شوکس نوٹس ہوا ہے تو وہ بھی بول اٹھے ہیں. اچھا گورنر صاحب بول اٹھے ہیں. اب یہ جو ہیں اپنا عمران خان کی اپنی پارٹی کے کارکن یہ بولنا شروع ہو گئے ہیں تو گل کہڑے پاسے جا رہی ہے. آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ نمبر پورے ہوں گے ہم طریقے عدم اعتماد ضرور لے کے آئیں گے. پرسوں خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ جناب نمبر اب ہمیں دسمبر کے مہینے میں طریقے عدم اعتماد لے کر آنی چاہیے. کیا کہیں سے کوئی اشارہ آ گیا ہے؟ سوال یہ ہے. وہی اشارہ جہاں سے آتا ہوتا ہے اشارہ، اور پائن کن نے کرنا اشارہ؟ پاکستان کی سیاست میں اشارہ تو وہی کرتے ہیں نا. تو کیا وہاں سے کوئی اشارہ آ گیا ہے؟ خبریں یہ بھی ہیں، میں جو ہے یہاں پہ گوسپ ہے، بلکہ باقاعدہ طور پر خبر نہیں ہے، گوسپ ہے، یعنی گپ شپ ہے، لوگ اس کو افواہ کہہ لیں، چلو بہت لائٹ کر لیتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب پچھلے کی 1.5 ہفتے تو لاہور سے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے 133 کا الیکشن ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ کہ وہ وہاں پر اپنے بلاول ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن زرداری صاحب کی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بڑے اہم ترین ایک عہدیدار سے ملاقات ہوئی ہے بلاول ہاؤس کے اندر. اچھا اب اس ملاقات کے بارے میں پھر بہت ساری گلاں نے کہ زرداری نے کیا میں پنجاب واپس چاہیے، انہوں نے کہا پائن پہ لیا تو ٹالو جڑا عمران خان بیٹھا ہے سر تے. انہوں نے کہا جی آپ سندھ کے اندر جو ہے یہ مولانا فضل الرحمان کو مضبوط کر رہے ہیں، ساری اینٹی پی 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 فورسز جو ہیں ان کے زیر استعمال آپ نے دے دی ہیں.
وہ ہوا نا جلسہ لاڑکانہ میں، بہت بڑا جلسہ ہوا وہاں پر، مولانا فضل الرحمان نے کیا، جس کو پی ڈی ایم کا جلسہ قرار دیا گیا تھا، بہت بڑا جلسہ تھا، اور اس میں ساری جو اینٹی پی 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 جماعتیں ہیں انہوں نے شرکت کی تھی، نیشنلسٹ جتنی پارٹیز ہیں وہ ساری اس میں موجود تھیں۔ تو اس طرح کے شکوے شکایتیں سنا ہے کہ وہاں پر کیے گئے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ افواہیں کیوں نکل رہی ہیں؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ میں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات کی، ان سے پوچھنے کی کوشش کی تو ان کا پائن سانو زرداری دے بارے کچھ نہیں پتہ ہوتا، زرداری صاحب جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے مطلب کافی دیر بعد جا کے نتیجے نکلتے ہیں۔ 80 133 پھنسے ہیں اور وہ بڑے ہوپ فل ہیں جیت جائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ نون لیگ کا مطلب کیا کہنا چاہیے لاہور گڑھ ہے، اور یہاں سے پیپلز پارٹی جیسی جماعت سوچے کہ ہم جیت جائیں گے، بڑی ایک عجیب سی بات لگتی ہے۔ گراؤنڈ کے اوپر صورتحال میں نے پھرا تھا، وہاں پہ کافی گہما گہمی ہیں، پیپلز پارٹی کی جو کارنر میٹنگز ہیں وہ بڑیاں پرویاں قسم دی ہو رہی ہیں، نون لیگ کی بھی ہو رہی ہیں۔ وہ تو ظاہر نون لیگ تو اس لیے میں ڈسکس نہیں کرتا اس حوالے سے کہ وہ تو ہمیشہ پرویاں کر دینے، لیکن پیپلز پارٹی کی بڑیاں جو ہے نا پرویاں میٹنگاں ہو رہی ہیں، جلسے ریلیاں، آج ان کی ریلی بڑی زبردست ہوئی پیپلز پارٹی کی۔ میرے کہنے کا مطلب ہے یہ سارا کیا ہو رہا ہے؟ یہ کھچڑی پک گئی، یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی، حکومت کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اکانومی کیسے سنبھالے، اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے کے ساتھ عام آدمی کو ریلیف دیا جائے، اور حکومت کو بالکل یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے۔ آج فاروق ستار صاحب بھی آ کے ملے ہیں شہباز شریف صاحب کو۔ اچھا، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ملاقات انہوں نے کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نے 4 رکنی ایک کمیٹی بنا دی ہے، اور وہ جو فاروق ستار کے 4 لوگ ہوں گے، 4 لوگ پی ڈی ایم کے ہوں گے، وہ آپس میں مشاورت کر کے قومی مفاہمت کا ایک بیانیہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ یہ گفتگویں ساری ایسے نہیں ہوتی۔ فاروق ستار تے بیچارہ کتے ستا پیا سی، سیاست میں کہیں نہیں تھا، غائب تھا، بالکل نظر نہیں آ رہا تھا، ان تو دی پارٹی اپنی قبول نہیں کر دی۔ وہ پیسے خرچ کر کے بھائی لاہور آ گیا، لاہور آ کے شہباز شریف سے ملاقات کی خواہش کی، شہباز شریف نے بلا لیا۔ دیکھیے فاروق ستار صاحب بھی ان کے آدمی ہیں، شہباز شریف بھی ان کا آدمی ہے، ٹھیک ہے، بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں کوئی چیزیں کک ہو رہی ہیں جو کہ عمران خان کے لیے بڑی ان کی سیاسی حکومت کے لیے ظاہر خطرناک ثابت ہوں گی، لیکن اب بھی یہ ساری گفتگو ہیں۔ میں نے صرف ڈاٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ودن گورنمنٹ لیڈرشپ کے لیول کے اوپر ریاض فتح گورنر پنجاب کی میں نے بات بتائی، اور ورکر لیول کے اوپر 2 واقعات اب تک ہو چکے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائے۔ اپوزیشن میں زرداری صاحب، اور ساتھ آپ دیکھ لیں جو ان کے بارے میں افواہیں ہیں کہ ان کے ساتھ ایک بہت اہم شخصیت ملی ہے، لوگ نام لے رہے ہیں، میں نام اسی لیے لیتا ہے میں نے کنفرم نہیں نہ کہا، ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب اور یہ فاروق ستار کی ملاقات، خواجہ آصف کا یہ کہنا کہ جناب دسمبر میں لانی چاہیے تحریک عدم اعتماد، رانا ثناء اللہ کا کہنا کہ ہمارے پر نمبر پورے ہوں گے تو ہم ضرور لے کے آئیں گے، اور آج ہی میاں نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کا ایک اجلاس آن لائن کیا ہے جس میں پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کو کہا کہ پریشان نہیں ہونا، میں لگا اپنے کم میں، تو تسی گھبرانا بالکل نہیں ہے، اچھے دن آئیں گے۔ یہ وہ عمران خان والے اچھے دن نہیں کہہ رہے، وہ اچھے دن آئیں گے، وہ طاللہ عیسیٰ خیلوی کا ایک گانا بنایا ہوا تھا نا، اچھے دن آئیں گے، وہ پتہ نہیں کہتے تھے اچھے دن آئے ہوئے، نیل مسرت ہی آئے ہونے اچھے دن، یا وہ جو مشہور ہیں ان کے، یا عمران خان تے اپڑے آئے ہونے، سلائی مشین علی باجی تے آئے ہونے ہیں، بہرحال عوام پر تو بہت برے دن ہیں۔ یہ ساری چیزیں کوک اپ ہوتی جا رہی ہیں، تو ایسے میں یہ جو ہوتی ہیں نا چیزیں، ماضی کا تجربہ بتاتا ہے کہ پھر اچانک ایک ایسی خبر آتی ہے جس کے نتیجے میں پتہ لگتا ہے کہ جناب جو موجودہ حکومت تھی وہ اب بالکل قریب آ گئی ہے اپنے آخری وقت کے۔ ماضی میں ایسا ہوتا رہا، اب آگے ہوگا کہ نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا، بس یہ بات یاد رکھیے گا کہ 20 نومبر کو گزرے ابھی صرف 13 دن ہوئے ہیں، اور چیزیں کس طرح چلنی شروع ہو گئی ہیں، خبر کوئی نہیں ہے، یہ سارا تجزیہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہوں تو ڈیسینسی کے ساتھ کمنٹ کر دیجئے گا، نہ بھی کرتے ہوں پھر بھی کمنٹ کریں لیکن ڈیسینسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔